अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह गुज़श्ता 2 हफ्तों की तरह आज भी हम कुरान और इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। आज इब्तदा करती हूँ सूरह बकरा के हवाले से। और पिछले 2 हफ्तों में हमने सूरह फ़ातिहा को समझने की कोशिश की, उसको रिलेट किया पॉज़िटिव सोच से। उस हवाले से मैंने कुछ आपको किताबें भी रिकमेंड की थीं। आज भी हम सूरह बकरा पे बात करते हुए बार-बार इमोशनल इंटेलिजेंस की बात मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे और आपका जो इमोशनल लेवल है, कुरान उस पे बात करता है, तो उसमें से वो हीरे चुनना, वो रिसर्च करना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मैं कोशिश करूँगी कि 2 आयत कम से कम मुकम्मल करूँ, जितनी भी वक़्त ने इजाज़त दी। सूरह बकरा के हवाले से आप जानते हैं मदनी सूरत है, कुरान की सबसे लंबी सूरत है। मैं इसका पस मंज़र पहले बयान नहीं करूँगी, बल्कि जो आयत आती जाएँगी हम उसको उसके बैकग्राउंड से लिंक करते चले जाएँगे। तो पिछली जो मक्का दौर की सूरतें हैं उसमें आप देखें कि या अय्युहन्नास का लफ्ज़ आया, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू का लफ्ज़ आया, या इबादी का लफ्ज़ आया। लेकिन सूरह बकरा एक ऐसी सूरत है कि यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज खिताब जो है वो बदल चुका है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मक्का के मुखातबीन कौन थे और मदीना में कौन लोग थे? किसी हवाले से यानी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, मक्का और मदीना में क्या डिफरेंस है, मुखातबीन कौन हैं? एक जगह तो कुरैश है ना। जी, जी, बिल्कुल। और मदीना में किस तरह के लोग थे? वहां पे सब लोग थे जो हिजरत करके आए हुए थे। नहीं, जो मदीना के वासी जो रहने वाले थे। अंसार। ताइफ। यानी ताइफ मेरे का यहूदी थे मदीना में ना। यहूदी और ईसाई अहले किताब वहाँ पे रह रहे थे पहले से। और मक्का में कुरैश के अलावा दूसरे कबाइल भी थी, बिल्कुल आपने सही कहा, कुरैश भी थे, लेकिन मुशरिकीन थे, बुत परस्त कौमें थी। तो वहाँ जो खिताब का तरीका है वो डिफरेंट है। मदीना में मुखातब बदल चुके हैं, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदाज भी बदल गया, क्योंकि अगले की जहनी सतह को रख के बात की जाती है। और मदीना आने के कुछ ही अरसा बाद पहली जो जंग बदर पेश आई, आप देखेंगे सूरह बकरा की बहुत सारी आयात मुसलमानों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रही थी उस जंग बदर के लिए। और एक सूरह बकरा के हवाले से एक बहुत ही जो यूनिक बात है, वो ये है कि हर सूरत मक्की या मदनी है, या कुछ सूरतों के हिस्से हैं ऐसे कि जो मदीना में नाज़िल हुई, लेकिन चूँकि अक्सर हिस्सा मक्का में हुआ या मदीना में हुआ, तो इसलिए उलमा ने उस हिसाब से उनको मक्की या मदनी कहा। बकरा के हवाले से ये बात आती है कि इसका एक हिस्सा जिसमें मेराज का वाक़या पेश आया, वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे ले गए और वहीं पे वही नाज़िल हुई। तो गोया ना वो मक्का में नाज़िल हुई ना मदीना में। वो वही आसमान से लेकर आप उतरे। तो ये सूरह बकरा के साथ एक बहुत यूनिक इसकी क्वालिटी है। अच्छा, मक्का में आप देखें कि चूँकि उनकी जो लेवल था, शिर्क था, हज़रत इब्राहीम की शरीयत उनके पास मौजूद थी, लेकिन अपनी असली शक्ल नहीं थी। बुत परस्ती शिर्क का गढ़ बन चुका था। हम सब जानते हैं कि काबा के अंदर भी बहुत सारे बुत रखे हुए थे। लेकिन जो यहूदी और ईसाई हैं, और जैसे यहूदियों के उलमा को अखबार कहा जाता है, ये लोग अपने जो मज़हबी दिन थे उसमें, जैसे हमारे जुमे का खुतबा होता है, इनके यहाँ ये खिताब तकरीरें करते रहते थे, यानी ये अहले किताब शुमार होते हैं। इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लफ्ज़ उम्मी लफ्ज़ यूज़ हुआ, जो उसको अपनी ज़बान में हम अनपढ़ कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। उम्मी लफ्ज़ से निकला है, माँ से। यानी जिस तरह बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है और वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तालीम से बिल्कुल दूर थे, उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। अब यहाँ पे सबसे पहली जो मेंटालिटी डेवलप हुई वो ये थी कि उलमा ने उठते ही कहा, जो यहूदी ईसाइयों के थे, कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम किताब का इल्म रखते हैं, हम सदियों से सिखा रहे हैं दीन को, तो क्या तुम अब उस नबी से सीखोगे जो कि पढ़ा लिखा नहीं है?
تو سیکھنے سکھانے کے لائق تو ہم ہیں. یہ ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ جب الف لام میم کے حروف اناؤنس ہوئے, ہم کچھ دیر رک کے الف لام میم کی فلاسفی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر جیسے الفابیٹس ہیں, ابھی جن بہنوں نے تجوید کی کلاس ابھی لی ہے تفسیر کلاس سے قبل, تو حروف تہجی ہر زبان میں پائے جاتے ہیں. تو فرض کیجئے کوئی آپ کے سامنے آ کے کہے ABCDEF, تو آپ پہلا جو اندازہ لگائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی زبان سیکھ رہا ہے, یہ کچھ سیکھ رہا ہے نا. تو اس سے علماء کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ اس کا مطلب کہ کوئی ان کو سکھا رہا ہے, یعنی ان کے اندر کیوریاسٹی ہوئی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں کہا بلکہ الف لام میم کہا. اس سے اور ایک اور شبہ پیدا ہوا, وہ یہ تھا کہ عرب, ہم سب جانتے ہیں کہ عربوں کو اپنی زبان پہ کتنا ناز تھا, اپنی شاعری کے قصے اور اپنی جو انہوں نے کتابیں لکھی تو نہیں, جو وہ سناتے تھے اور مقابلے جو کرتے تھے, عربی کے مقابلے میں اجمی گونگا کہتے تھے, دوسرے لوگوں کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے, ان کا اپنی زبان پہ بہت ناز تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جب الف لام میم لفظ کہا گیا تو وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ یہ کیسا سٹائل ہے, یعنی ہم تو اہل زبان ہیں, ہم ادب سمجھتے ہیں, ہمیں پورا عبور ہے, اور پھر یہ کیسا کلام ہے کہ جو سٹائل ہم نے کبھی نہیں سوچا, نہیں اس کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا, تو یہ کیسے الفاظ ہیں, ان کا مطلب کیا ہے. اس کے اندر بھی کیوریاسٹی ان کے اندر ڈیولپ ہوئی. پھر اچھا یہ جو کہا جاتا ہے الف لام میم کے بارے میں کہ اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے, ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہر معنی اللہ ہی بہترین جانتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں, یہ غلط ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک کلام کہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کا کلام ہے, اور اس کا کوئی معنی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس میں استاد جب بھی بولتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے فائدے کے لیے بولتا ہے, ویسا نہیں بولتا جس پہ اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہی نہ ہو. ہاں فرض کیجئے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہ جو الفاظ آپ نے کہے, جو سبق پڑھایا مجھے سمجھ نہیں آئی, تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی. لیکن فرض کیجئے کہ ایک ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزام کی تیاری کروانے لگا ہے, کوئی نئی چیز, کوئی نیا کورس شروع کرانے لگا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ کو مینٹلی طور پہ تیار کر رہا ہے کہ تم جو چیز تم آنے والی ہے نا, تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو, اور وہ الف لام میم کہہ کے ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھا تمہیں اس چیز کا تصور تک نہیں ہے, آئیڈیا تک نہیں ہے, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ میں تمہیں یہ لفظ کہہ کے ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوں کہ تم اصل میں کچھ نہیں جانتے, تم ایسے اسٹوڈنٹ ہو جو کوئی علم نہیں رکھتے. تو جب تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے تو یاد رکھنا, لا ریب فیہ, اس پہ شک مت کرنا, تنقید مت کرنا, اعتراض مت کرنا, سوالات مت اٹھانا, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو آنے والی ہے چیز, استاد ہی بہتر جانتا ہے, اسی کا علم ہے. اب دیکھیں کہ پھر اگر یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے انسسٹ کرے کہ نہیں, جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں اس کو فالو نہیں کروں گی, یا میری مرضی, میں اس پہ تنقید کرنا چاہوں, تو یہ کتاب پھر اس کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بنے گی. اس کے لیے ایک ہی اپروچ ہے کہ آپ کو عاجزی کے ساتھ آنا ہے. جیسے دیکھیں ہمارے یہاں ہم جس دور میں جیتے ہیں نا, یہاں پہ ہر چیز کے ریویوز لکھے جاتے ہیں, 5 اسٹار ریٹنگ ہوتی ہے. تو امیزون پہ آپ نے کوئی کتاب ڈالی, ایڈ ٹو باسکٹ, تو نیچے 2 اسٹار, 3 اسٹار, 5 اسٹار ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے, تو لوگ اس حساب سے چیزوں کو ریویو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کسٹمر والی مینٹیلٹی لے کر نہیں آنی کہ جمع تفریق, نفع نقصان. یہاں پہ کیا چیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو لے کے آنی ہے, وہ طلب اور پیاس, تڑپ. یعنی جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بار مثال دیکھی کہ کوئی پیاسا ہو اور صحرا میں ہو, تو اس کو اگر کوئی پانی مل جائے تو وہ یہ نخرہ نہیں کرے گا کہ اس میں روح افزا ڈالا تھا یا نہیں, وہ پانی پی لے گا. یہی رویہ ہے جو قرآن کے کام بڑھنے کے لیے ہمیں چاہیے. غلط اور سوچ یا رویے یا مینٹیلٹی کے ساتھ اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم نے خود تجوید کا لیسن لیا ہے,
مطلب کہ تجوید اہم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں، جس مقصد کے لیے کتاب آئی، بعض اوقات لوگ بہت شوق آتا ہے تو اس کا ایک حصہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے غالباً 12-13 سال قبل میں کلاس لیا کرتی تھی اپنے گھر میں، تو کچھ خواتین آتی تھیں اور سب سے ظاہر ہے قرآن ہی کی بنیاد پہ تعلق تھا. تو ان میں سے ایک بہن تھی جو مجھے غالباً 8 سال بعد ملی نا، انہوں نے تجوید سیکھنی شروع کی میرے ساتھ 8 سال بعد ملی. تو میں نے پوچھا آج کل کیا سیکھ رہی ہیں؟ تو نا بڑی ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہی کہ آج ایک اور ہمیں ٹیچر ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، ہم نے ان سے تجوید سیکھنی شروع کی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. کچھ لوگ نا ساری زندگیاں صرف ہا ٹھیک کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور قرآن ان کے لیے صرف اس حد تک رہ جاتا ہے. کچھ تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہاں سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کو جوش آتا ہے، اور وہ صرف الف لام میم میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو وہ ساری زندگی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی انرجی غلط جگہوں پہ ضائع ہونے لگتی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس لیے ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہماری نیت کاؤنٹ ہوتی ہے. متشابہات کے پیچھے پڑنا گمراہ کر دیتا ہے. اب دیکھیں اگر استاد آپ سے کہے کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے بارے میں نہیں سکھاؤں گا، مجھے سوال مت کرنا کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے. جیسے یہ ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے سیکھنے جاتے ہیں تو حضرت خضر ان کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب تک میں نہ بتاؤں سوال مت کرنا. تو یہاں پہ استاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ سوال مت کرنا. میرے اور آپ کے جو زمانے کا کلچر ہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سوال کرو، سوال کرنے سے آپ زیادہ سیکھتے ہیں. ہاں ہم اس کو اپروو کرتے ہیں، سوال کرنا واقعی سیکھنے کا سبب ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر استاد ہمیں کہہ دے کہ بھئی سوال کرو مگر بامقصد کرو، بے معنی لایانی سوالات جس میں تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا، میرا بھی وقت ضائع ہوگا، اس سے پوری کلاس کا نقصان حرج ہو سکتا ہے نا. تو پھر تم وہ سوال مت کرنا کیونکہ اس سے تمہارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی میں کیسے کہوں کہ یہاں پہ الف لام میم آیا ہے، الف لام میم را کیوں نہیں ہے، الف لام میم صاد کیوں نہیں آیا ہے، میں ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی. ہاں یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی الفاظ کہے، ہاں وہ الف لام میم کہے، الف لام میم را کہے، الف لام میم صاد، جہاں پہ بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں اس کے ساتھ ہی قرآن کی بات ضرور آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف دیا ہے، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الفابیٹس ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، تو دیکھو میں نے ان کو استعمال کر کے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا ہے، میں نے کیا بنا ڈالا ہے. تم اپنی پوزیشن کو سمجھو، تم کچھ نہیں جانتے، لیکن ان حروف پہ الجھ کر مت رہ جانا. اس حروف کے بعد جو میں کتاب کی بات کر رہا ہوں انہی حروف سے بنی ہے. تو یہاں پہ اس نے الف لام میم کہہ کے ذالک الکتاب لفظ یوز کیا. اچھا اس آیت پہ جو ہے وہ میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکوں گی، اور یہاں پہ ہم اگین 4 الفاظ آئے ہیں تو اس کو ہم ایک ایک کو کر کے کھولیں گے اور اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے. اگین بی پیشنٹ ود می. اگر ہم ان 4 الفاظ کو پہلے مختصر دیکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کتاب لفظ ہم سب استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی ہمارے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. کاتبہ سے نکلا، لکھنا، اس نے لکھا. اچھا جب میں لفظ لکھنا استعمال کرتی ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قلم اور پین، یہی ہے نا. لیکن عربوں کے ہاں تو قلم نہیں تھے، لکھنے کا رواج نہیں تھا. جب وہ کسی چیز کو کھود کے لکھتے تھے تو رقم کرتے تھے ان چیزوں کو، لیکن جب وہ درخت کی چھال یا کسی لکڑ پہ یا پتھر پہ رگڑ کے کسی چیز کو لکھتے تھے تو اس کے لیے وہ کاتبہ کا لفظ یوز کرتے نا، یعنی لکھ دی گئی. ٹھیک. اچھا ہم اس وقت جب لکھتے ہیں کمپیوٹر یا اس وقت موبائل پہ ہم لکھتے ہیں تو جب کوئی چیز غلط لکھا جاتا ہے، بلکہ اب اللہ بھلا کرے ان موبائل فونز کا یہ جو آٹو سپیل ہے نا، صبح میں نے ایک بہن کو میسج کیا تو وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ موجود ہوں گی. نام میں نے ان کا لکھنا تھا تو کمپیوٹر جس نے فٹافٹ مجھے آٹو سپیل کر کے دوسرا نام دیا اور ایک میرا سینٹنس بھی چینج کر دیا. تو وہ بہن حیران ہو کے پوچھنے لگی یا آپ مجھ سے کیا بات کر رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً ایڈٹ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کاپی پیسٹ، یہ سارے آپشنز آپ کمپیوٹر میں ہمیں دیتا ہے. اچھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں
یعنی اب میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہی، مطلب ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. ایک پین چونکہ ہم تو کاپی قلم سے لکھتے تھے نا، تو کچی پینسل سے مٹایا، ہم تو ریزر سے مٹا لیتے تھے. لیکن کسی کو یاد ہے کہ ایک وہ نکلی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پین اریزر، جس کے اوپر اندر سے ایک ٹیپ نکلتی تھی، ایک پینسل ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک گول سی وہ چڑھا ہوتا تھا ٹیپ سی، اور کوئی پین سے غلط لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر ہم اس کو پھیرتے تھے. کسی کو یاد ہے وہ پین کسی نے استعمال کیا ہو؟ یاد ہے، وہ ہوتا ابھی بھی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور بہت بڑی لگی تھی نا انوینشن. بڑے ہم جب وہ نیا نیا آیا تھا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے ہم لوگ کہ اچھا بھائی پین کا لکھا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو بات یہ کہ جو چیز آپ مٹا سکے نا، اس کے لیے پھر کتاب لفظ نہیں آتا. اچھا اب فرض کیجئے کہ یہ ایڈٹ اور ڈیلیٹ اور یہ سب تو آج کے دور کی ایجاد ہے. اب کسی نے پتھر پہ لکھا، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ رگڑ کے، اور وہ آپ کو پتہ ہے نا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا نا، جو لوگ لکڑی کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، ٹولز لے کے، اوزار لے کے کھودا جاتا ہے نا اس چیز کو. اچھا فرض کیجئے کہ میرا نام عابدہ ہے، BIDA اسپیلنگ ہے، اور اس میں سے کسی نے ڈی کو ادھر کر دیا اور بی کو ادھر کر دیا. بی اور ڈی کا فرق ہم سمجھتے سمجھتے بڑے ہوتے ہیں. اچھا اب کیا وہ فرد کر سکتا ہے؟ پتھر پہ غلطی ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے پتھر میں اسپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے، تو اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میرا خیال ہے السلام علیکم، پینٹ کر کے اس پہ ری ٹائپ کریں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں مٹے گا نا، مٹے گا لکھا. اب جب پتھر کھد گیا نا، اس کے اوپر پینٹ کر کے کچھ اور کریں اور کچھ اور سوچ. ہینا باجی، اربو کے پاس پینٹ تو تھا نہیں. اچھا ہاں صحیح بات ہے، پتھر نیا لینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بالکل. اب کچھ نہیں ہو سکتا، پتھر پہ لکھا گیا تو لکھا گیا. یہ پوائنٹ میں آپ کو اس لیے روک کے سمجھا رہی ہوں کہ جس طرح ہم اس عرب اس کے لیے لفظ یوز کر رہے ہیں نا، کتبہ، کے جو لکھ دیا گیا نا پتھر پہ وہ بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے یہاں پہ کہا گیا یہ کتاب ہے جو لکھ دی گئی، اس کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس میں سورہ فاتحہ پہلے آئی ہے، سورہ بقرہ آئی ہے، جس ترتیب سے آئی ہے، سورہ ناس آخر پہ آئی ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ لکھ دی گئی ہے. اس لیے یہاں پہ لفظ کتاب آیا ہے، قرآن نہیں آیا. اب یہ بھی ہم فرق سمجھیں گے کہ قرآن کیوں نہیں آیا. اچھا اب دیکھیں، کلام ہم کسی کے الفاظ جیسے باقی ہر چیز ایڈٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کتاب کو نہیں بدلا جا سکتا. قرآن لفظ جو ہے وہ قارآ سے آیا، یعنی پڑھی جانے والی کتاب جس کو تلاوت کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ لفظ قرآن نہیں آیا، بلکہ کہا کہ ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے. ہم قرآن کی قرات کر سکتے ہیں، لیکن جو کتاب ہے نا وہ ہم سے بہت دور ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے. اس لیے ذالک کا لفظ آیا، ہاذا نہیں آیا. اگین یہاں پہ ہم چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ کتاب، حالانکہ یہ نہیں، اس کا اصل لفظ وہ آنا چاہیے، دس بک نہیں، دیٹ بک، یعنی یہ وہ کتاب. لیکن چونکہ اردو میں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ وہ کتاب کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا یہ کتاب، حالانکہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ چیز دور ہے، جہاں تک میری پہنچ نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لکھ دی گئی. قرآن کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لفظ یہ نہیں آیا. قرآن کے لیے جہاں کئی آیات آئی ہیں، حاذا القرآن، اوحی حاذا اوحی الی حاذا القرآن، یہ قرآن، یعنی قرآن وہ جو میں اور آپ، میرے اور آپ ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، جو ہماری اپروچ میں ہے. لیکن ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو لکھ دی جا چکی ہے، وہ جو اوپر ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے. اس کی وہاں سے لکھے سے لے کر اس کی نیچے آنے تک جو بھی پروسیس تھا، جس آسمانوں سے وہ اتری، جس شکل میں وہ وحی کی گئی، جس کے ذریعے وہ آئی، اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ فرق سمجھ لیں. تو یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حاذا کتاب، یعنی یہ کتاب نہیں ہے، دیٹ بک، کہ جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، یہ تمہارے پاس ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے. تو اس لیے کتاب اور قرآن کے اس لفظ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ لکھی جا چکی.
ایسی کتاب جب لکھ دی گئی وہ اتنی اتھینٹک اور اتنے اچھے طریقے سے لکھی گئی ہے کہ اس میں نا کوئی چیز بدلنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ شک مت کرنا۔ رائب کیا ہے؟ رائب کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ، شک بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو کچھ اور بھی آ سکتا تھا، لیکن رائب جو ہے ایک خاص قسم کا شک ہوتا ہے۔ ایک تو شک یہ ہے جو اب جیسے وہ بھابھی سے بات کرتی ہوں نا، جو پاکستان سے کبھی کپڑے آئے تو شک ہی رہتا ہے، پتہ نہیں یہ جی ماسٹر بھی ہے، اس کو ریپلیکا کہتے ہیں، یا ایک کاپی ہوتی ہے، یہ ایک جو ہے ایک ماسٹر کاپی کی کاپی ہوتی ہے، پھر مجھے لگتا ہے کاپی کی کاپی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو کنفیوژن ہوئی ہے میرے علاوہ؟ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو؟ یہ لفظ سنے ہوئے نا آپ نے، ریپلیکا، ماسٹر کاپی؟ کبھی کسی کو اس میں شک؟ کپڑوں کی یا اس کی کپڑوں کی، تحریر جی کی کہہ رہی ہیں، بکس کی؟ نہیں کسی بھی چیز کی؟ کپڑوں کی بات کر رہی ہوں نا، یہ جو ہاں 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 آف کورس، جو پاکستان ڈیزائنرز کی کاپی، ہوتی ایون کبھی اینک جب بنواتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ اسپیکس بنانے والے نا پاکستان میں، کہ آپ کو فرسٹ کاپی چاہیے یا سیکنڈ کاپی چاہیے، لیکن آپ کو کبھی سمجھ ریپلیکا آئی؟ خود جی ہمیں یہ ریپلیکا کی نا اب ایک ریپلیکا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی بھی کاپی آ گئی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر کاپی ہے اور یہ سیکنڈ ہے، یہ اس سے زیادہ ملتی جلتی ہے، تو پرائسز ڈفرنٹ بس انہوں نے کر دی آپ ہوتی میں ہے۔ سے کبھی کسی کو شک ہوا ہو، پڑ جاتا ہے شک کہ نہیں بھائی ہوتا ہے میرے اور آپ جیسے بندے کو تو پڑے گا نا، جی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم تو پروفیشنل نہیں ہیں۔ یہ ایک شک کی قسم ہے، لیکن یہ وہ والا شک نہیں ہے کہ جو ہم رات ساری جاگے رہے ہو پتہ نہیں ماسٹر کاپی کل پہنی تھی یا کاپی پہنی تھی یا ریپلیکا پہنا تھا۔ کبھی یہ شک ہمیں، یہ کنفیوژن ہمیں راتوں کو جگائے گا نہیں۔ وہ شک جو بودر کرے، وہ شک جو نیندیں اڑا دے، وہ شک جو بے چینی پیدا کر دے، کہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھ نہ آئے، اس شک کو ریب کہتے ہیں، اس کنفیوژن کو ریب کہتے ہیں۔ یعنی ریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ شک جو پریشان کر دے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس میں شک نہیں، ابھی ہم اس کو مزید سمجھیں گے کہ یہاں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ملے گی آپ کو جو آپ کو پریشان کر دے۔ خدان کا لفظ ہدایت سے ہے، جو آپ ہم نے پچھلی دفعہ بہت اچھے سے سمجھا۔ یہاں پہ ہم زیادہ لفظ دیکھ لیتے ہیں متقین کا، متقین للمتقین کا لفظ آیا، تقوی، وقایا، یعنی بالکل محفوظ چیز جو بالکل مکمل حفاظت میں ہو۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا تھا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ عربوں میں آپ کو پتہ ہے گھوڑے ہی تھے، گھوڑے یا اونٹ تھے۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو ہارس شو، جو نال لگائی جاتی ہے تاکہ اس کا پاؤں محفوظ رہے، تو گھوڑا جب جنگ کے لیے جاتا تھا تو عرب میک شور کرتے تھے کہ اس کے یعنی وہ فٹ فاٹ ہو۔ اچھا فرض کیجئے کہ جنگ کے دوران کسی گھوڑے کی وہ جوتا، وہ نال اتر گئی ہے، وہ ہارس شوز نہیں رہا۔ اب چونکہ جنگ کا میدان ایسا ہے کہ ایک جیسی زمین تو نہیں ہے، جیسے دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی جب گاڑی چلتی ہے تو ہمارے یو کے میں کئی ایسی سڑکیں ابھی بھی پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ اینٹوں کی سڑکیں 100 سال پرانی، تو ٹائر وہاں پہ چلتے ہوئے اور طرح کی آواز دیتا ہے نا، سطح مختلف ہوتی ہے۔ اب جو گھوڑا تھا نا، اس کو جنگ میں، اب جنگ کا ہے، آپ کو پتہ ہے جنگ میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، تو جس گھوڑے کی نال اتر گئی ہے وہ بہت محتاط ہو کے اس جگہ پہ پاؤں رکھتا تھا۔ اس گھوڑے کی اس احتیاط کو عرب جو ہیں وہ کہتے تھے یہ گھوڑا تقوی کار ہے، یعنی اس کے لیے وہ یہ لفظ یوز کرتے تھے۔ وہ گھوڑا جو، کیونکہ ساری سطح ایک جیسی نہیں، سمودھ نہیں ہے، جنگ کا وقت ہے، تو جب وہ محتاط ہو کے پاؤں اٹھاتا تھا، جس کو کہتے کہ پھونک پھونک کے کیئرفل ہو کے قدم رکھتا تھا، اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تقوی کار ہے، کہ اس کو چوٹ نہ آ جائے۔ وہی لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے، ٹھیک، یہاں سے للمتقین۔ اب ان الفاظ کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ میں نے کہا کہ الف لام میم کے بعد الکتاب آیا، یہاں پہ بھی اسم استعمال ہوا ہے۔ یہ جملہ میں بار بار دہرا رہی ہوں اور آئی ہوپ کہ اس کو آپ بالکل اپنے دل میں کہیں لکھ لیں، ذہن میں لکھ لیں، جیسے پتھر پہ لکھا جاتا ہے
کہ جب ناؤن یا اسم آتا ہے، ٹھیک ہے ہم گرامر کو نہیں ٹچ کر رہے، میں بھی گرامر کو سیکھی بھی تھی تو اب اس طرح سے یاد نہیں رہی، لیکن گرامر کا اتنا حصہ جو معنی سمجھنے میں مدد دے. تو اسم اور ناؤن کی ایک ہی پہچان یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز ناؤن کی شکل میں آتی ہے، اسم کی شکل میں آتی ہے، تو ماضی، حال، مستقبل وہ ٹائم سپیس سے آزاد ہو جاتی ہے. یعنی ماضی میں بھی اس کی وہی، جیسے میرا نام گزری کل میں بھی تھا، آج میں بھی ہے، کل میں بھی میرا نام یہی ہے، تو وہ قید سے آزاد ہو جاتی ہے. جبکہ فعل یا ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، اتنا فرق ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بھی جب کتاب لفظ آیا تو پچھلوں کے لیے، ابھی کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ کتاب ہے. لیکن ذالک کا ساتھ کہا، یہ وہ کتاب ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے لفظ وہ بولنا پڑ رہا ہے. دس از دیٹ اسپیشل بک، دس از دی بک. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا. یعنی ہم نے شروع میں دیکھا نا یہودی اور عیسائی مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس نبی کی بشارتیں تم دے رہے تھے، جس شریعت کے تم انتظار میں تھے، جو انسان انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہدایت کے لیے کوئی چیز ملے، جس کی بشارتیں دی گئیں، جس کی تم ابھی تک باتیں کرتے چلے آئے ہو، نسل در نسل قصے جو سنتے چلے آئے ہو. یہی وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس آ گئی ہے. اور یہ کن کے لیے کتاب ہے؟ ان لوگوں کے لیے متقین جو پھونک پھونک کے چلتے ہیں، جو کیئرلیس ہو کے نہیں زندگی گزارتے، جو بہت کیئرفل ہیں، کانشیس ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. تو فاتحہ کے بعد جو کہ یہ سورہ آ رہی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دو اہم پوائنٹس جو آپ سمجھیں، کہ ایک تو یہ کہ اچھے سے سمجھ لیں کہ اس کتاب میں کنفیوژن اور شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ کنفیوژن، وہ شک جو پریشان کر دے، اس سے کیا ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ مطمئن رہنا، بالکل ریلیکس ہو کے اس کتاب کے پاس آنا، کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ کتاب معجزہ ہے. جس طرح پچھلے انبیاء کو معجزات دیے گئے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے تھے، حضرت عیسیٰ کے تھے، ان معجزات کو ایک نسل نے آنکھوں سے دیکھا، دوسری نسل نے اپنے والدین سے سنا، تیسری نسل، چوتھی نسل تک وہ صرف قصہ رہ گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے جب قصہ سنایا جاتا ہے تو پھر اگلی نسل آپ بتاتے اچھا پتہ ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اوکے دیٹ ساؤنڈز انٹرسٹنگ. یعنی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں وہ زور نہیں رہتا، وہ ایک قصہ ہی بن جاتا ہے، اساطیر الاولین لگتا ہے. لیکن قرآن کا جو معجزہ ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے، لیکن یہ دلوں کے لیے ہے. وہ معجزے آنکھ دیکھتی تھی، قرآن کا معجزہ دلوں کے لیے ہے. دلوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے سب کو ہدایت نہیں مل سکتی. پڑھیں گے سارے کچھ اس کے بارے میں، اتنی کتابیں لکھ ڈالیں گے مگر ہدایت سے دور رہیں گے. ہدایت کسے ملے گی؟ جو تلاش میں ہوگا، جس رویے اور سوچ کی ہم نے شروع میں بات کی، جس کا دل زندہ ہوگا. ورنہ صرف علم اور انفارمیشن کے لیے جو پڑھے گا اس کے لیے، اور اگر یہ انفارمیشن والی کتاب یا کوئی اور کتاب ہوتی تو اس میں اختلافات ہوتے، اس میں کنفیوژن ہوتی. لیکن یہ کتاب سراسر ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کا تلاشا پیاسا ہو. جیسے صحرا میں، ہم بار بار یہ مثال دے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے یہ مثال استعمال کی ہے، جیسے صحرا میں کوئی گم ہو اور اسے راستہ نہ ملے کیونکہ وہاں پہ آپ دائروں میں گھومنے لگتے ہیں، تو یہ وہ راستہ ہے. یہ سب سے پہلا تعلق ہے جو آپ کو اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے، کہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ہدایت کا رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ. جیسے ہم ہدایت کی، ہم نے بار بار یہ بات کی تھی نا کہ ہم پانی کی طرح، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بہت پانی پی لیا تو اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں رہی باقی زندگی. تو یہ بھی بار بار کی طلب ہے، اس لیے ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ جس ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، قرآن کی ہدایت ہماری ضرورت ہے. اس کی مثال قرآن، اللہ تعالیٰ نے خود بھی بار بار پانی سے تشبیہ دی ہے اس پہ. ہاں جہاں شک آ جائے وہاں ہدایت سے رخصت ہو جاتی ہے، وہاں یقین چلا جاتا ہے. اس لیے وہ رکاوٹ بنتی ہے ہمیں بار بار یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میرے دل کو یقین، وہ علم، وہ گائیڈنس دینا کہ میرے دل میں کبھی کوئی کنفیوژن نہ آنے پائے. اب کنفیوژن کے لیے کون لفظ ہیں جو کنفیوز نہیں ہوتے؟ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ متقین ہے. اب تقوی جو لوگ کرتے ہیں، اچھا یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی اسم وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے،
فعل میں وقت کی قید ہوتی ہے. اب بات یہ کہ متقین تو ناؤن ہے، لیکن اس کا ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو تقوی، جو لوگ تقوی کرتے ہیں اس میں فعل آ رہا ہے نا، تو یا فاعل تقوی کرنے والے، تو فعل یا کہ اس سے آنے سے وہ پھر لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک خاص ٹائم میں کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. پر یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا جب ایک زبان سے، بالخصوص قرآن کی زبان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس سے تاثیر جو افیکٹو ہے وہ اس طرح لفظ اتنا مؤثر نہیں رہتا، جو اس کا روح اور جو اس کا معنی تھا اس سے وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ متقین آیا، یعنی چاہے وہ کوئی گزر چکا، چاہے وہ ابھی ہے، چاہے وہ آنے والے دنوں میں ہے، متقین سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے. یہاں ایک نکتہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا کہ انعمت علیہم، وہ جو پیچھے گزر چکے، جن پہ انعام ہوا، اور وہاں سے نا ہمارے اندر یہ آ سکتا تھا کہ بھئی اگر وہ گزر چکے تو پھر میں پریشان ہو سکتی ہوں کہ بھئی وہ تو جا چکے، اگلے وقتوں میں ہی اچھے لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ سب ہدایت بکاش میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی. تو یہاں پہ سورہ بقرہ ہمیں خوشخبری دے رہی ہے کہ دیکھو متقین جو ہیں وہ ہر دور میں ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، اس لیے مایوس مت ہو جانا. ایک قسم کی ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ متقین کا زمانے سے تعلق نہیں ہے. ہاں ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں انعمتا کہہ کے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کے گائیڈنس لینے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ آج کے دور میں کوئی اچھا نہیں، جو اچھا ہے وہ گزر چکا، نہیں. سورہ بقرہ اس کی تردید کر رہی ہے. اچھے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، تقوی والے آج بھی ہیں. متقین کون ہیں؟ وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، معاملات کا کی طرف سے ہیں. اچھا، یہاں پہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تقوی کی صفت مسلمان کے علاوہ بھی کسی میں ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم متقی ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اگر آپ کو کیا لگتا ہے متقین کی آپ کے ذہن میں کیا صفت آتی ہے؟ کوئی اس حوالے سے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں کہوں آبدہ بہن، کیونکہ یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں سارے احکامات ہیں حلال حرام کے، تو پھر ان کی کتاب میں تو وہ آرڈرز نہیں ہوں گے نا کہ جیسے رشتے نبھانے اور معاملات کرنے، ہر چیز میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ غلطی نہ ہو جائے. جیسے ریلیشن شپس میں بھی شادی کرو، حلال کرو، شراب نہیں پی سکتے، اور معاملات بھی، بزنس میں، کاروباری میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، پورا تولنا ہے، پورا ناپنا ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں ہے کہ کم تولا جائے گا، کم ناپا جائے گا. تو پھر اللہ کی کتاب پہ چلیں گے نا، پراپر تقوی آئے گا. ہاں ٹھیک ہے، مجھے جیسے وہ بھی تو تقوی اختیار کرتے ہیں، گڈنس کرتے ہیں، لیکن اٹ کین بی فرام دا نفسی پارٹ کہ کوئی مجھے تعریف کرے. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. بہت شکریہ زاہدہ بہن، ٹھیک ہے، ہم نے بہت اوکے. اچھے سے پوائنٹ لیے. جی فرزانہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی فرزانہ بہن یا کرن، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی کرن، عالیہ، آپ لوگوں کے ہاتھ ریز ہیں، اگر بات کر دیں تاکہ ہم. ابدا تقوی والے لوگ تو وہ ہیں نا جو بچ کے چلیں اور ایسی خصوصیت رکھیں جو اللہ تعالیٰ جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہوں، اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو اللہ کو ناپسند ہو. لیکن کیا غیر مسلم متقی ہو سکتے ہیں؟ غیر مسلم کیونکہ اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے، تو وہ کیسے کانشیس ہو سکتے اللہ کے؟ وہ کیسے اس بات کو، اس رب کو راضی، کریٹر کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے جس نے ان کو بنایا، جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو وہ کیسے متقین ہوں گے؟ بہت شکریہ. میں بھی کچھ کہوں آبدہ، اگر ٹائم ہے؟ جی جی. کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا نا انٹرفیتھ گروپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے. تو میرے ساتھ ایک کافی اولڈ رابرٹ پیکر، وہ یہاں پہ کالج میں ہمیشہ یہ پڑھاتے رہے ہیں پوٹری، اب ریٹائرڈ ہیں، ہی از اوور 80.
مگر کچھ عرصہ وہ ہمارے گھر کسی طرح پہنچے تھے, کسی نے انٹرفیتھ کے تھرو ایڈریس دیا تھا ٹو لرن اسلام. مگر ان کی جو باتیں ہم نے سنی, کچھ عرصہ وہ آتے رہے, فیملی ٹرمز ہو گئے فیملی کے ساتھ, ہماری فیملی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی جب کہانی سنائی, مطلب لمبی داڑھی فرسٹ ٹائم جب آئی تو باسی بیٹا میرا کہنے لگا او فادر کرسمس از ہیئر ان فیبری. تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا سٹائل, جیب میں ہمیشہ بائبل. تو باتوں باتوں میں ڈنر پہ ہم نے کہا بھی یہ ڈرنکس ہیں, یہ ہمارے جو جوسز وغیرہ, سوری. تو کہتے ہیں نو سنس آئی واز لٹل, میں جب سے چھوٹا ہی تھا مجھے یہ پسند نہیں تھی الکوہل وغیرہ نا. میں ہماری امی جو بیسک بیئر رکھتی تھی جیسے کھانے پہ, اس کے آگے بڑھ کے اسپرٹس وغیرہ ان پہ میں کبھی بھی نہیں گیا. اور جب میں کھیتوں میں جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ ہوائیں جو ہیں یہ خدا کی باتیں کر رہی ہیں. مجھے ڈیوڈ کے سارے وہ بہت پسند تھے, رائمز میں وہ پڑھتا رہتا تھا, خدا کا پیغام. اور ایسی کبھی میں نے جیسے کہہ دیا کہ اچھا نہیں, باتوں باتوں میں اسٹریس اور مینجمنٹ کا, تو میں نے کہا بچوں کی بس فکر ہوتی ہے, انہیں کی اسٹریس ہوتی ہے. تو اس نے مجھے ایک پلیٹ بنا کے دی, کیونکہ وہ پوٹری کرتا ہے نا گھر میں, اس نے اپنی پوٹری ریٹائرڈ ہے, اس نے پلیٹ بنا کے دی, اس پہ لکھا ہوا تھا گلیزنگ سے ٹرسٹ ان گاڈ. اس نے گفٹ دیا. اس نے کہا کہ آئی ایم سرپرائزڈ فکر کرتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پہ یقین ہے, وہ کیسے فکر کرتے ہیں نا. ان کو کیا توکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے گا اور ہمارے بچوں کو بچائے گا. تو بہرحال میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ تقویٰ میں نے نان مسلمس میں بھی دیکھا ہے. جی صحیح ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو. اچھا فرض کیجئے, ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا یہاں پہ ہوئی کہ وہ گاڈ پہ ایمان رکھ رہا ہے, تو اس لیے آپ نے وہ لفظ, آپ نے وہ ایگزامپل دی, سے گڈ ایگزامپل. نہیں گاڈ, صرف گاڈ پہ نہیں, اس نے کہا کہ مجھے شراب بھی بچپن سے پسند نہیں تھی, میرا اور یہ مجھے جو یہ نیکڈنس اور نیوڈنس کلبز وغیرہ, I didn't like all this from my inside, I never. اور اب وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ہاں قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اس کو ہم نے دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے, اللہ اس کو ہدایت دے. آمین آمین. جی کرن بہن, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, اگر آپ جلدی سے انپٹ ڈالیں. جی کرن, آپ کا کب سے ہاتھ ریز ہے, شاید آپ, ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جی جی کہ آپ کی جو یہ جو ریکارڈنگ ہے, آپ کی جو یہ بیان ہے, سمجھایا آپ نے, جیسے بعد میں گھر والے سب بیٹھ کے دیکھنا چاہیں تو کیا یہ ریکارڈنگ مجھے مل سکتی ہے, جیسے امی وغیرہ بچے سب سننا چاہیں؟ جی جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ مل جائے گی. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا غیر مسلم متقی ہو سکتے ہیں, ٹھیک. تو بات یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہدی للمسلمین, ہدی للمؤمنین, یہ تو لفظ آیا ہی نہیں. اگر یہ آ جاتا نا تو پھر یہ لمیٹڈ ہو جاتا, پھر ہم کہتے کہ نہیں قرآن مسلمانوں کا کاپی رائٹ ہے, اس سے کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی ایتھیسٹ, کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا, ان سے دور رکھو. جیسے سوری ٹو سے ہم مسلمان انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ادب کے نام سے کوئی بندہ قرآن کے قریب نہ آنے پائے. مطلب ہم موبائل فون پہ کوئی نان مسلم رنگ ٹون لگاتا ہے, ہم اس کو روکتے ہیں. کوئی اپنی جم میں قرآن لگانا چاہتا ہے, ہم اس کو روکتے ہیں. قرآن روکنے میں ہم اتنے ایکٹیو ہیں. یہاں پہ آیا ہی نہیں ہدی للمؤمنین. تقویٰ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے آیت دیکھی کہ ہر انسان کے اندر ایک اللہ نے رکھی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز. حضرت ابو بکر اسلام لانے سے قبل بھی بہت اچھے تھے, حضرت عمر بھی کئی لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے انہوں نے بچایا. تو کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہوں, لیکن وہ بہت کانشیس ہوں کہ بھائی ہم کسی کو نقصان نہ دیں, ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. آپ گوروں میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمانداری میں وہ بہت اوپر ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ تقویٰ صرف مسلمانوں میں ہے, یہ غلط ہے. یہ لفظ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے, اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے, تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ ہندو مت میں پیدا ہوا, یہودی گھر میں پیدا ہوا, اگر اس کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے اور وہ ہدایت کی طرف اس کے اندر وہ ہے, انسانیت ہے, ایک درد ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے. ہم آئے روز یہ قصے سنتے ہیں کہ بھئی فلانا جو ہے وہ اسلام اس نے قبول کر لیا, قرآن اس کے دل کو ٹچ کر گیا, مطلب پہلے سے کوئی چیز تھی. تو اس لیے اس فرق کو یاد رکھیں کہ متقین پوری دنیا میں ہیں, ہاں وہ کس نام سے بھی ہیں. جو بھی شخص کانشیس ہوگا,
अच्छाई की तलाश में होगा। ये अल्लाह की रहमत सबके लिए है, कुरान अल्लाह की रहमत है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये गलत रवैया है हम मुसलमानों का कि अगर हम ये कहें कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है और सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए भेजी गई है, तो नहीं, सूरह बकरा उसकी तरदीद कर रही है। सूरह बकरा ने ये नहीं कहा कि हुदल लिल मुमिनीन या हुदल लिल मुस्लिमीन। इसमें वो कौल भी है ना एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खयारुकुम मिनल जाहिलीन खयारुकुम मिनल मोमिनीन, के जो जाहिलियत में अच्छे होते हैं। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी तो वही से पहले ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था ना ये सारा कुछ। बेशक, ऑफ कोर्स, दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। अब युमिनून बिल गैब का देख लेते हैं, तकवा, और इसका ना अब कुछ लिंक बनने जा रहा है। और अब जो मैं आपके सामने ये आयत की बात करूंगी ना, इसका ना खवातीन मेरे और आपसे बहुत ज्यादा बहुत गहरा ताल्लुक है। हम इस आयत के लिंक को ना, हम बहसियत माँ, बहसियत बीवी, हम ये लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पहली क्वालिटी जो तकवा के लिए है कि वो गैब पे ईमान रखते हैं। अब देखें, हम जिस दौर में पैदा हुए, यहाँ जो एक विजन, एक बात जो हमारे ज़माने में फैल चुकी, वो ये है कि भाई जो चीज़ साबित हो, आप सेंसेस से छू सके, आप चख सके, वही साबित की जा सकती है। यानी साइंस ये कहती है कि जो चीज़ साबित नहीं की जा सकती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक, ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी बहस है, एक बहुत बड़ी जहलाना, एक विजन है, एक नज़रिया है जो एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये और बात है कि पहले तो हम सिर्फ मुसलमान इसको चैलेंज करते थे, अब इसको साइंसदान भी चैलेंज करते हैं। और इसको छोटी सी मिसाल से समझें कि आप में से फर्ज कीजिए कि आलिया के 4 बच्चे हैं और वो किसी दिन डॉक्टर को फोन करके कहे कि आज ना फलाने बच्चे के लिए मैं सोई उठी हूँ, तो जो मेरी मोहब्बत है ना वो 10 में से 8 थी, तो जो मेरा दूसरा बच्चा है ना उसके लिए पता नहीं 10 में से 2 है, तो मैंने अपॉइंटमेंट बनानी है। मुझे समझ नहीं आ रही ये वाली मोहब्बत इधर क्यों चली गई और ये उधर क्यों चली गई। आई एम श्योर आलिया आप कभी भी ये वाली अपॉइंटमेंट नहीं बनाओगी। क्यों? इसे साबित नहीं किया जा सकता। इस मोहब्बत को आप किस पैमाने से तोलेंगे, नापेंगे? इसी तरह लोग जो है वो शायरी कोई सुनते हैं, सर धुनते हैं, तो कोई वाह वाह कर रहा है और आप जाके कहेंगे पहले साबित करो, ये लफ्ज ही तो थे, तो तुम क्यों कह रहे हो अच्छे हो? ऐसे ही सारे लोग उठ के पैसे लगा के केस्टें खरीदना शुरू कर देते हैं, गाने खरीदना शुरू कर देते हैं। पहले साबित किया जाए ना कि वो कैसी अच्छी लगी है। मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपकी सिर्फ एक छोटी सी बात इसलिए करना चाह रही थी कि एक दुनिया है जो हमारी नजरों से ओझल है। ठीक है, एक मानी तो वो हो गया कि भाई जब गैब का लफ्ज आया तो हम ये सोचते हैं, हमारा जो जनरल तर्जमा है वो ये कि अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये सब गैब के आता है। लेकिन यहाँ पे ना हम इसको लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर युमिनून बिल गैब में सिर्फ ये चीजें होती तो अल्लाह ताला उसको स्पेसिफाई कर देता। उसका गैब लफ्ज कह दिया, मतलब आप इसको लिमिटेड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा हुदल लिल मुत्तकीन कहने से अब वो लिमिटेशन खत्म हो गई कि कुरान पूरी दुनिया के लिए है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है। इसी तरह गैब लफ्ज कह दिया तो इसमें ये मानी भी आ रहा है, लेकिन और मानी आ रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया है जिसको आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यहाँ एक और मजे की बात, ये भी तो अल्लाह ताला कह सकता था ना, वो लोग जो ईमान लाए, आमनु आमनु का लफ्ज नहीं आया क्योंकि वो माजी का सीगा हो जाता, यानी वो ईमान ले आए, अब काम खत्म, चलो जी ईमान ले आए, मैंने फ्रीज कर दिया ईमान 4-6 हफ्ते तो वैसे ही ताजा पड़ा रहेगा। नहीं, युमिनून। अच्छा, आप में से कोई मुझे फर्क बताए, क्या फर्क है इन दो जुमलों में? कि मैं ये कहूं कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रही हूं, दोनों जुमलों में क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है? जी जी जी, एक मतलब माजी और एक हाल है, एक ठीक। जी हुरैन, आप क्या कहना चाह रही? जी यही पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट मतलब कि एक काम मैं खत्म कर चुकी, मुकम्मल हो गया, ऐसे ही है ना। और एक काम मतलब खत्म नहीं हुआ, दोनों में फर्क हो गया ना। जब मैं कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मतलब कोई काम है जो अभी खत्म नहीं हुआ, यही समझ आ रहा है ना आपको?
तो फर्ज कीजिए अगर अल्लाह ताला कह देता कि आमनू ईमान ला चुके, काम खत्म, लेकिन कहा कि जो ये फेल मजारे का सीगा है ना, यानी जो काम अभी हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा, यानी एक दफा ईमान नहीं लाते ये लोग, ये कॉन्शियस रहते हैं, ये अपने ईमान पे मुसलसल काम करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है ईमान ऐसी चीज नहीं है कि एक दफा आप ले आए और बस वो इधर ही रुक जाए, ये कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, ये मुसलसल काम कर रहे हैं अपने ईमान पे और ये हरकत में है। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं हैं कि कोई दिन अगर इनका ईमान किसी वजह से कमजोर पड़ गया तो वो दूसरे दिन मायूस होकर बैठ जाएं कि ओहो अब तो मेरा ईमान नीचे चला गया तो मैं ऊपर नहीं आ सकती। नहीं, कहा कि ये लोग मुसलसल कॉन्शियस हैं, कोशिश पे लगे रहते हैं, यानी मुजारे का सीगा मुसलसल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए युमिनून का लफ्ज आया। और फिर बिल गैब, जो मैंने कहा ना, गैब को हम बहुत वसी मानों में देखेंगे कि देखिए ठीक है हमने अल्लाह को नहीं देखा, अंबिया को नहीं देखा, कुरान को नाजिल होते नहीं देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन हम सब चीजों पे ईमान लाए हैं, ये गैब का मतलब बनता है। लेकिन गैब को हम बहुत वसी मानों में देखेंगे। गैब क्या है? एक जमाने में ना गैब कहा जाता था कि हर वो चीज जो इंसान ना देख सके वो बस उसका अल्लाह को इल्म होता है। नहीं, गैब वो नहीं है। जैसे आप आज से चंद सौ साल पहले के इंसान से पूछते ना तो वो सोचता कि अगर किसी को पता चल जाए कल बारिश होगी या नहीं होगी तो गैब है, माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा है, ये तो गैब की बातें हैं। लेकिन ये कैसा गैब है जिसको आज की मशीनें चेक कर लेती हैं, वेदर ऐप से देख लेते हैं अगले 7 दिन क्या हाल रहेगा? गैब ये नहीं है। इवन के आप की जो हाथों की लकीरें हैं, इस पे रिसर्च के बाद ही पता चला है कि वो इंसान की शख्सियत की इस तरह अक्कासी करती हैं कि उससे आप बहुत हद तक उसकी बीमारी और उसकी शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। या जैसे डॉक्टर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको कैंसर है, इसकी लाइफ लिमिटेशंस ऐसी रहेगी, और वो वाकई इफेक्टिव होती हैं, ये फैक्ट्स पता चलते हैं हमें। तो वो चीज जो आलू से नापी तोली जा सके उसको गैब कैसे कह सकते हैं? तो गैब कुछ और है, उसकी डेफिनेशन को लिमिटेड नहीं करना हमने। हर वो चीज जो मुझे नजर ना आए, गैब उस डेफिनेशन को कहते हैं जो रवैये को मुतासर करे, यानी मैं उस वक्त उस चीज को देखूं जिस वक्त मुझे नजर नहीं आई। छोटी सी मिसाल से बात वाज़ेह करूंगी। मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, वॉकिंग पाथ के एक तरफ मुसलसल काफी लंबा रूट है तो झाड़ियां हैं, और चूंकि अब सर्दी का मौसम है वो झाड़ियां सूखी हुई हैं, उसमें पत्ते वगैरह नहीं है, तो उसके अंदर जो कुछ है वो नजर आता है। वहां पे एक ट्रेन स्टेशन है और साथ ही वो रास्ता जाता है यूनिवर्सिटी को, मतलब कि वो लोगों के रोजमर्रा के गुजरने की जगह है। तो अंदर कोनों खुदरों में प्लास्टिक की बोतलें घुसी हुई हैं, क्रिस्प के पैकेट हैं, यानी ऐसी छुपा के फेंकी गई हैं। और जब ज़ाहिर दरख्त सर्दियों में नंगे हो जाते हैं तो अंदर से सारा रबिश दिखता है। तो मैं उस रबिश को देखती हूँ तो मैं वहां बॉटल नहीं फेंकना चाहती, क्योंकि जगह जगह बिन्स लगी हुई हैं। क्यों? अब यहाँ पे मेरा गैब मेरे रवैये को ना इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे पता है कोई कैमरा नहीं देख रहा, मुझे कानून कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये वो गैब है जो मेरे रवैये को अफेक्ट कर रहा है। इसको एक और मिसाल से समझें। मैंने कहा था ना हम खवातीन हैं, हम इससे अपने से रिलेट करेंगे। हम रिश्तेदारियां निभाते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरी देवरानी ने मुझे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया और मैं जो हूँ उस पर सोचने लग जाऊं, देखा कि इसने मेरी कॉल नहीं लौटाई, इसने मेरे मैसेज को देखा ही नहीं है, या फलाना बंदा देखा है फला वक्त खुशी और गमी में मेरे तक नहीं पहुंचा। अब मैं डिजर्व कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे पता है कि वो फर्ज मेरे साथ नहीं रखना चाह रहा, और दूसरा फर्ज मुझे कहे कि मेरे पास कोई एविडेंस है, तो मैं कहूँ नहीं मुझे लग रहा है उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन मेरे पास सबूत अभी भी नहीं है। तो मैं मतलब उस अनदेखी चीज को नहीं समझ पा रही, यानी इस वक्त अगर मैं वो रिश्ते निभा रही हूं, अगर मैं वो रवैया उसका वही है वैसा ही है, लेकिन मैं इस वजह से सिला रहमी कर रही हूँ, रिश्ते निभा रही हूँ क्योंकि मेरा गैब पे ईमान है। मुझे ये पता है कि मैं जो अब अल्लाह के बनाए रिश्तों को अल्लाह के हुक्म से निभा रही हूँ
تو میرا غیب انفلوئنس کر رہا ہے. آپ کے ساتھ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ قربانی دیتے ہیں, آپ کی قربانی کی قدر نہیں کی جاتی, آپ کو ایکنالج نہیں کیا جاتا, اسپیشلی رشتے نبھاتے ہوئے. آپ کسی کے لیے بہت ایفرٹ ڈالتے ہیں, اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے بچپن میں کفالت دی ہو, کسی کا تعلیمی خرچ اٹھایا ہو, اور وہ بڑے ہو کے آپ کو اپنی شادی پہ بھی نہ بلائے, یا وہ بڑے ہو کے آپ کو لفٹ نہ کرائے. تو ایسے میں کیا چیز ہے جو آپ کو روکے گی؟ وہ غیب. آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو نیکی سے ہٹنے سے روکے گی؟ کیا چیز ہے جس وجہ سے آپ ہدایت کے رستے پہ جمنا چاہیں گی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ یعنی یؤمنون, وہ ایمان لا کر مسلسل غیب پہ وہ ایمان لائے ہیں, وہ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں, ایک وقت میں کر کے بیٹھ نہیں گئے. یعنی آپ کو جب کوئی نہیں سمجھ سکا, کسی نے آپ کی قدر نہیں کی, کس چیز نے آپ کو ڈپریشن سے بچایا, مایوسی سے بچا لیا؟ اس رویے کو جب غیب کا ایمان جو ہے نا, یہ وہ بچا لیتا ہے. ورنہ یقین مانے میں اور آپ نیکی کر کے ہم تھک جائیں. ہمارے یہاں تو وہ حال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا تو پتہ نہیں کیا ہونے لگ گیا, وہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا مسلمانوں کا, مسلمان 9/11 ہو گیا, مسلمان کا تو برا حال ہے, ختم ہو جائیں گے. یعنی ہم غیب کو جب ایمان مان رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یرسل علیکم حفظا, ہم نے تمہارے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے حفاظت کے لیے. اب دیکھیں جب میں گاڑی میں بریک لگاتی ہوں تو وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے بریک اس لمحے لگانی ہے, میرے دماغ کو سگنل جاتا ہے, وہ سگنل تھوڑا دیر ہو جائے, یا پھر یہ کہ وہ جو میری گاڑی ٹکرانے سے بچ گئی, وہ ایک ڈرنک ڈرائیور جہاں سے آ رہا تھا, وہ میری گاڑی کو نہیں اس نے ٹکر ماری. میں کہہ رہا کوئی آنکھ پہ پینسل لگ جاتی, کوئی کھانا بناتے ہوئے کچھ ہو جاتا, میرا رب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. ہم اس غیب کو دیکھتے ہیں نا, وہ ہمیں بچا رہا ہے, تو کیا وہ نہیں بچائے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مذاق اڑایا جاتا ہے, کارٹون بنایا جاتا ہے, تو مسلمانوں کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, ہمت ہارنے لگتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا ان کا مذاق اڑایا گیا وہ آج کے مقابلے ہوئے تو اس کے عشر شین نہیں, اور اس سے قبل انبیاء کا مذاق اڑایا گیا. قرآن نے بار بار کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. یعنی یہاں سے یہ بھی پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ کوئی میرا اور آپ کا مذاق اڑائے نا, یا ہم پہ کوئی الزام لگے, تو یہ بڑے آنر کی بات ہے, بڑے مرتبے کی بات ہے, کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ چیز غیب سے آپ کو دکھے گی کہ یہ ہاں یہ ہے. اب دیکھیں کہ اسلام کی امت کی جو بھی حالت ہو جائے, قرآن تو ہمیں بار بار خوشخبریاں دے رہا ہے نا, آنکھ وہ دیکھ نہیں سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل چھوٹا نہ کرنا, پریشان مت ہونا, تمہیں مقام ملے گا اگر تم سچے ہو, تم اپنے ایمان پہ کام کرتے رہو, دل چھوٹا مت کرو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دل دکھانے والی خبریں آتی ہیں اور ہم ملک شام اور عراق کی خبریں سنتے ہیں, یا کچھ چھن گیا ہے ہم سے. یہ امت مایوس نہیں ہو سکتی. جس کو خود اللہ قرآن میں وعدے دے رہا ہے, خوشخبریاں سنا رہا ہے, وہ امت, ہمارا ایمان غیب پہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق بنا رہا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, مومنین کے لیے, لیکن اس عزت کو کون دیکھے گا؟ جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی. اور یہاں سے نا ایک اور, یعنی مایوس تو وہ ہو نا جس کا غیب پہ ایمان نہ ہو. میں اور آپ مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دن میں بار بار کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور الحمد کون کہے گا؟ ایک مایوس بندہ بھلا حمد کیسے کر سکتا ہے؟ جو حالات کے گلے کرے, جو مایوسی کی باتیں کرے, وہ حمد کیسے کرے گا؟ نہیں, مایوسی والی کیسی بات ہے؟ ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی صبح نہ ہوئی ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں, دیکھو ہم انعمت علیہم, جب میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ یہاں گزرے ہیں نا, چیلنجز ان کو بھی آئے تھے, تم ان کے رستے کو دیکھ لینا, تمہاری ہمت بڑھ جائے گی. ہر چیلنج ایک اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نکھارتا ہے.
اب دیکھیں ہم چونکہ بہنیں ہیں, میں UK میں رہتی ہوں, آپ میں سے بہت ساری یورپ میں رہتی ہیں, اکثر میں بہنوں کو سنتی ہوں مجھ سے کہیں گی کہ نہیں ہم سوچتے ہیں ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں, ہم فلاں ملک چلے جائیں, یہاں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی, وہاں پہ ہم آرام سے بچوں کو مسلمان بنائیں گے, آسانی سے ہم جو ہے ان کو اس دین پہ چلائیں گے. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ وہ کریں, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جس آرام اور آسانی میں وہ لوگ دین پہ چل رہے ہیں نا, ان کو اللہ کو راضی کرنے کے وہ موقع مل ہی نہیں رہے جو مجھے اور آپ کو مل رہے ہیں. وہ ان اپرچونٹی سے کوسوں دور ہے. ہمیں جب ایک حجاب پہننا بھی ایک جہاد لگتا ہے نا, تو یہ ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں چن رہا ہے, بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں یہ تمہاری قوم ہے, یا قومی, ہر نبی غیر مسلم قوم میں آیا ہے تو یہ تمہاری قوم ہے, اس کو ہمیشہ یا قومی کہنا, او مائی پیپل, مائی نیشن, I'm here for you, I'm here to support you, I'm here to guide you. تو تم لوگوں کی قوم ہے, تم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, فتوے دے کے دروازے نہیں بند کرنے. ہم غیب کو ماننے والے ہیں, ہمیں ہر چیلنج کے اندر چھپی ہوئی چیز دکھتی ہے. ہمیں وہ دکھتا ہے کہ یہ آزمائش کیوں آئی, میری بیٹی کیوں فوت ہو گئی, میرا بچہ بیمار کیوں ہے, مجھے اکنالج کیوں نہیں کیا گیا, مجھے فلاں وقت وہ آزمائش کیوں آئی. یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے اس کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو دوسری آنکھ نہیں دیکھتی, وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ ہے اصل میں غیب کا کی وہ ڈیفینیشن, کہ جو آنکھ کو نظر نہیں آتا ہم ہر چیلنج کے اندر وہ دیکھ پائیں. ہاں وہ امت کے چیلنجز ہیں, ہاں وہ ہماری انفرادی زندگی کے چیلنجز ہیں, مال کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اگر چیلنج ہے, تو آپ جب غیب کی عینک پہن لیتے ہیں تو آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل میں میرا رب مجھ پہ انعام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سچویشن میں ڈال رہا ہے, اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہے. اب جہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات تو ہم مان گئے کہ ہاں بھائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگے مگر وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہیں تمہارے حق میں اچھی ہو. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہی, ہم سب مانتے ہیں. لیکن نا ایک بہت بڑا کوسچن مارک اٹھتا ہے کہ پھر اس چیز کو ہمیشہ ریفریش کیسے رکھا جائے, پھر یہ کیسے ہو کہ ہم ہمیشہ اس لیول پہ رہیں. پر میں آیت کو ادھر ہی روک رہی ہوں, کیونکہ اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں پوری یہ پہلی 2 آیات کروں گی, لیکن الذین یؤمنون بالغیب پہ کر کے چھوڑ رہی ہوں. اس آیت کو میں پورا نہیں کروں گی. اس کا جو سیکرٹ ہے کہ وہ کیسے ہمیشہ خود کی اپنے ایمان کو ریفریش رکھتے ہیں, غیب پہ ایک لیول رکھتے ہیں, وہ اس آیت کے دوسرا حصہ اس پہ بات کر رہا ہے. لیکن بات یہ کہ پھر اس کے لیے ایک اور گھنٹہ لگ سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم غیب کو اس طرح سے سمجھنے والے ہوں, اور ہم ایمان لا کر مطمئن ہو کر بیٹھنے والوں میں نہ ہوں, بلکہ ان لوگوں میں سے ہو جو مسلسل حرکت میں رہتے ہیں, جو یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے ملک بدلے, پہلے لوگ فکس ہوں, پہلے سچویشنز ویسی ہو جائیں جیسے میں سوچتی ہوں, پہلے فلانا بندہ فکس ہو, وہ فکس ہو, سارے اچھے اور نیک مسلمان بن جائیں, تو پھر میں تو 70 کلومیٹر کی سپیڈ سے جنت جا سکتی ہوں. جب میرے پاس وہ آتے ہیں کلائنٹس, جب میں تھراپی سیشن کرتی ہوں تو اس کے آخر میں ہم یہ جملے کہلواتے ہیں, کیونکہ گلے شکوے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے لوگ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نیک کر دے, اچھا مسلمان بنا دے, تو پھر تو میں ایسی مسلمان بن کے دکھاؤں گی کہ کوئی مجھ سے جیت ہی نہیں سکتا. تو یہ ٹرم کنڈیشن غیب پہ ایمان لانے والے نہیں رکھ سکتے. آئی ہوپ کہ آپ میرے اس پوائنٹ کو جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, یؤمنون بالغیب, سمجھ گئے ہوں گے کہ غیب سے میری مراد کیا ہے, اور یہ کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. پلس جو پوائنٹ میں نے آج کلیئر کیا کہ غیب کیا ہے, کتاب اور قرآن کا فرق آپ نے سمجھا, متقین کون لوگ ہیں, تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور ہم نے الف لام میم کی بھی کچھ رموز سمجھنے کی کوشش کی. ظاہر ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو گرپ میں لے سکتے ہیں, لیکن اس کے طالب علم بن کے ہم نے ان رویوں کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ سمری میں آپ کے سامنے اس لیے دہرا رہی ہوں کہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ آج کے جو اسباق ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کومنٹ یا کچھ بھی آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو میں پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر.